बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फिफ्थ जनरेशन वॉर को समझने से पहले जो पहली 4 जनरेशन्स हैं उनको जानना जरूरी है। सबसे पहले वर्ड जनरेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। जिस तरह हर साल एक गाड़ी का नया मॉडल आता है, उसमें शीशे चेंज हो जाते हैं, एसी, उसका डिजाइन, कोई लाइट्स, कोई चीज, और ये हर साल होता है, इसलिए उसको एडिशन कहते हैं। जो चीज 10, 20, 15 साल के बाद आए उसे जनरेशन कहते हैं, यानी जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट यूज करते हैं, 3G, 4G, G फॉर जनरेशन, यानी ऐसी तब्दीली जो 1 से 2 हो सकता है 3 दहाइयों के बाद आए। फर्स्ट जनरेशन वॉर जो दुनिया का सबसे पुराना तरीका है, उसमें 2 आर्मीज जिन्हें लश्कर कहा जाता था, बहुत बड़ा लश्कर, वो बरसरे बेकार होते थे। हैंड यूज वेपन होते थे, तलवार है, नेजा है, तीर है, घोड़े हैं, हाथी हैं, और ये जंगें आबादियों से दूर किसी एक महाज पर लड़ी जाती थी। कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में जब कोई नया बादशाह आता था तो महीने ना से ही कई हफ्तों के बाद देहाती आबादी को बिलखसूस ये पता चलता था कि जंग हुई है और एक नया बादशाह। सेकेंड जनरेशन वॉर यानी दूसरी नस्ल उस वक्त सामने आई जब बारूद सामने आया, फायर पावर या फायर पाउडर जिसे आप कह रहे हैं। पिस्टल बना, बंदूक बनी, ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ी, टैंक्स बन गए, आप जिसे कह ले कि ऐसे हथियार कि जो दूर से वॉर कर सकते हैं। आप 1 किलोमीटर दूर से भी जो है वो गोला बारूद फेंक सकते थे। लामहला तौर पर तबाही का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। पहले तो 2-2 लाख की आर्मी सामने आई, 1 के बंदे मरे, कुछ जख्मी हुए, बाकियों ने कहा जी नहीं अब ये काम हमारे बस से बाहर है, वो वापस चले जाते। अब जो सेकेंड जनरेशन वॉर है जिसमें ये वेपन्स बने हुए थे, इसकी सबसे बड़ी मिसाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर 1। इसके अंदर सिविलियंस का भी नुकसान होना शुरू हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। फिर कहानी जाहिर है तरक्की हुई, सनती इनकलाब आ चुका था, मशीन बन चुकी थी, मोटर पंप ये चीजें बन चुकी थी, उन्हीं को जदीद शक्ल दे के तो हथियारों की तरफ भी लाया गया, और पहली दफा इंसान ने जमीन से लड़ने की बजाय फजा से जमीन पर अटैक करने की टेक्नोलॉजी इजाद कर ली, जिसे मैं फजाइया कह रहा हूं। नेवल फोर्स को भी डेवलप किया गया कि नहीं जी आपके पर इस तरफ से भी अटैक हो सकता है। किसा मकसद ये कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल वर्ल्ड वॉर 2 है, जिसके अंदर आप समझते हैं कि जी करोड़ों लोग जो है वो मारे गए। यूरोप के अंदर प्राइमरीली ये लड़ी गई। अब आता है 4th जनरेशन वॉर का टाइम पीरियड। 4th जनरेशन वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद इजाद की गई। अच्छा, हर अगली जनरेशन में कुछ जिद्दत लाई जाती है, कोई नई चीज जिसको दूसरा एक्सपेक्ट कर करता हो। ये वॉर हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं।
कोल्ड वॉर, सर्द जंग। दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। दूसरी जंग अजीम के शुरू होने से पहले दुनिया में बहुत सारी ताकतें थी, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, जापान, अमेरिका, रशिया। लेकिन जब दूसरी जंग खत्म हुई तो दुनिया में सिर्फ 2 ताकतें बची। मैं ये सिर्फ बातें यंगस्टर्स बैठे हैं उनके लिए बिलखुसूस, एक अमेरिका, एक रूस। अब होना तो ये था, अच्छा नाम इसका कोल्ड वॉर है, सर्द जंग, कि यानी अटैक नहीं होगा, बंदे नहीं मारेंगे, मिसाइल नहीं चलाएंगे, बॉम्ब नहीं चलाएंगे, वैसे लड़ेंगे। अच्छा जी, वैसे कैसे लड़ेंगे? उन्होंने मुआशी जंग होगी, नफ्सियाती होगी, नजरियात की होगी। नजरियात 2 थे, एक जिसको अमेरिका लीड करता था, कैपिटलिज्म, जमहूरियत, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म एटसेट्रा। दूसरा रशिया कहता था ना, आपका निजाम जालिमाना है, गरीब गरीब तर होता है, अमीर अमीर तर होता है, हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या? उन्होंने कहा हमारा निजाम आपके निजाम की खराबियों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। हम आपकी जिद है, हम आपका एंटीथीसिस है। और यह सिर्फ नहीं है कि हमारे अपने मुल्क की हद तक, हम इस सिस्टम को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, क्योंकि हम हैं ही कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का वर्ड कम्युनिटी से है, जिसकी एक किस्म सॉफ्ट फॉर्म सोशलिज्म है। सोशलिज्म का वर्ड सोसाइटी से है। तो उन्होंने कहा आपने लोगों को मशीन बना के रख दिया है, तो हम ये लड़ेंगे। उनसे पूछा गया जी इसकी कोई वजह? उन्होंने सबसे बड़ी वजह हम खुद है। 1917 में इनकलाब आया, आप देखिए हम आपके मुकाबले में खड़े हैं, और हमारी तरक्की का सारा दारोमदार ये है कि हमने सोसाइटी में मुसावियाना निजाम को लाए हैं। मतलब गरीब और अमीर का फर्क हमने बिल्कुल बराबर कर दिया, और आप लोग ये तबाही फैला रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि लड़ेंगे कहां? चूंकि पढ़े लिखे लोग थे, एडवांस थे, बुनियादी तौर पे तो ये होना चाहिए था कि रूस और अमेरिका आपस में लड़ पड़ते, जो जीत जाता वो दुनिया में अपना निजाम चला लेता। लेकिन आपस में डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर थे। मिले, उन्होंने कहा भी ओके, इफ यू स्टार्ट दिस वी विल काउंटर इट। सेकेंड हिट कैपेबिलिटी सारी गिनतियां गिनी गई। अमेरिका में वॉर रूम बन गया, एक ऐसी जगह कि जहां पर अगर न्यूक्लियर जंग होती है तो कुछ लोग तो बच जाएं, जिंदा चले बाद में भले ना रहे, कम से कम मुकाबला ले सके। अंडरग्राउंड बनाया गया, सारे सिस्टम लगाए गए, ऑक्सीजन कहां से आती रहेगी, खाना पीना सारा कुछ तैयार हो गया। वॉर गेम एक फिल्म बनाई एक बरतानवी ने, उसे रिलीज ना करने दिया गया कि ना इसे रिलीज ना करो, वो टेरर फैल जाएगा। अच्छा, जो दोनों में एग्रीमेंट हुआ उसका एक्रोनिम या एब्रिविएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैड। उन्होंने कहा कि अगर हम आपस में लड़ पड़े तो ये तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। म्यूचुअल यानी दोनों माने जाएंगे कि जी मेरा भी एक निजाम चला हुआ और मेरा निजाम उस वक्त तक आप पर फायर नहीं करेगा जब तक मैं सांस ले रहा हूं। जैसे ही मेरा सांस बंद हुआ मेरे मिसाइल चल पड़ेंगे, भले आपने मुझे मार दी। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, ओके, एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा। अच्छा, नाम इसका कमबख्त था कोल्ड वॉर। बंदे इसमें वर्ल्ड वॉर जितने मरे, मसलन वियतनाम की जंग को ले लें आप, अमेरिका कहां से चला, वियतनाम पे आया, क्यों? वियतनाम कम्युनिस्ट होने जा रहा था, फंस गया, और खुद मानते हैं
امریکن جس چیز کو کہ ہاں ہمیں شکست ہوئی تھی، یعنی ان کی اپنی فلمیں بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں یہاں پر ہم پھنس گئے، ہمیں بہت مار پڑی، ہمارا بہت نقصان ہوا، ہمارے بہت لوگ مرے اور ہم یہاں کچھ نہیں کر سکے۔ رشیا افغانستان میں آ گیا، وہ بھی پھنس گیا، امریکن کو موقع ملا ان سے بدلہ لینے کا اور انہوں نے دھر لیا، اور رشیا کو افغانستان میں شکست ہوئی، افغانستان میں بھی بہت لوگ مرے۔ اب کیوبا کی مثال لے لیں، آپ افریقن کنٹریز کی مثال لے لیں، آپ چائنا کے انقلاب کی مثال لے لیں، چائنا میں جو 1949 میں ریولوشن آیا، کمیونسٹ ریولوشن تھا، وہ بھی اصل عالمی جنگ کولڈ وار ہی تھی، کولڈ وار، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہو رہی ہے، آسٹریلیا کو کوئی پتہ نہیں، ساؤتھ امریکہ کو کوئی پتہ نہیں، افریقنز تھوڑے بہت محاذ ہیں، باقی اصل بیٹل گراؤنڈ کیا ہے؟ یورپ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، رشیا، امریکہ کسی حد تک، باقی نہیں دنیا، جاپان ایشیا میں آ گیا، ویری رائٹ۔ لیکن اصل جو ورلڈ وار ہے، یعنی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، وہ کولڈ وار ہے، جو ورلڈ وار 2 کے بعد رشیا امریکہ میں ہو گئی ہے۔ مثلا پاکستان ابھی آزاد ہوا ہے تو دھر لیا گیا، ابھی آزاد ہو گئے، ابھی کدھر جانا ہے؟ رشین بلاک میں کہ امریکن بلاک میں؟ رشیا نے کہا ہماری طرف آ جائے، امریکہ نے کہا، اور یہ پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے پہلی بڑی غلطی کی کہ وہ امریکن بلاک میں چلا گیا۔ اب چونکہ ٹائم کی کمی ہے، اس پر پھر کبھی میں بات کروں گا کہ اس کی کیا، اس میں ہونا کیا چاہیے تھا اصل میں۔ سیٹو بنا ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی، جن لوگوں کے ذہن میں نقشہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف انڈونیشیا، فلپائن، ملیشیا پلس آسٹریلیا، اس طرف نہ آ جائے کمیونزم، اس بلاک کا پاکستان حصہ۔ دوسرا بلاک تھا سینٹو تھا مین مسلم کنٹریز کا، اس کا بھی پاکستان ممبر۔ خود امریکہ کے علاوہ واحد ملک تھا جو دونوں کا ممبر تھا۔ مقصد کیا تھا کہ کمیونزم مسلمان ملکوں کی طرف نہ جائے، کمیونزم اس طرف کو نہ چلا جائے۔ افریقہ، ساؤتھ امریکہ، چی گویا، ہمارے بچے یوتھ جو ہے اس کی جو فوٹو ہے وہ لگا لیتے ہیں، شرٹ پہ پہنتے ہیں، اور میں نے کہا اگر ان کو اصل میں پتا چلے تو یہ تو امریکہ کی نظر میں تو وہ ایک مجرم تھا جی، انہوں نے مارا بھی۔ کیوبا، فیوڈل کاسٹرو، ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بندہ بھی ڈٹا رہا امریکہ کی ناک کے اوپر، اس نے کہا نہیں، ایک جزیرے کا ملک، میزائل لگا دیے جب ایک دفعہ وار بالکل ہونے لگی امریکہ اور روس کی۔ ایک آپ کو بڑی لائٹ ویٹ سی بات بتاتا ہوں، چونکہ لیکچر خطبے کی شکل اختیار کر جائے۔ دنیا کا ایک بڑا قیمتی آدمی ہے، میں نے ویڈیو شیئر کی ہے اپنے پیج پہ، وہ رشیا کا نیوکلیئر جو کمانڈ آرڈر تھا نا، اس کا انچارج تھا۔ غلطی سے سائرن بج گیا، الارم بج گیا، کچھ کہتے ہیں جی ریفلیکشن ہوئی سورج کی اور وہ رڈار نے کوئی ایسا ڈیٹیکٹ کیا، لیکن اس نے اٹیک کرنے میں تھوڑا تحمل سے کام لیا اور اس نے سیکنڈ چیک کیا، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ سیکنڈ چیک نہ کرتا تو رشیا کے جو میزائل ہیں وہ لانچ ہو جاتے تھے امریکہ میں۔ اچھا، یہ رفت اتنی سخت تھی کہ اگر رشین کسی کے پاس جاتے تھے نا، کسی بھی ملک کے پاس، اسے کہتے تھے ہم سے تیل لے لو، فائنینشیل ایڈ لے لو، ٹیکنالوجی لے لو، اسلحہ لے لو۔ وہ کہتے تھے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کہتے تھے صرف ایک کام کرنا ہے، کمیونسٹ ہو جاؤ، اپنا نظام بدل دو۔ اور اگر کوئی ملک کہتا تھا کہ نہیں
میں کسی کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا. اسے کہتے تھے if you are not one of us you are one of them. یہ ٹسل اتنی شدید تھی. کہتا نو اس کی تو گنجائش ہی نہیں. اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے تم ہمارے مخالف. رشیا 14 ملکوں کو تیل سپلائی کیا کرتا تھا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جسے آپ سیاسی و معاشی مذاہب کی جنگ کہہ لیں کہ کیپٹلزم یہ کیپٹلزم. جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا نعرے لگتے تھے پاکستان میں بھی, سرخ ہے ایشیا سرخ ہے, سبز ہے ایشیا سبز ہے. میں معافی چاہتا ہوں ورنہ ایشیا کو صرف قبض تھی, روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی اور جنگ میں لگے ہوئے تھے. اس جنگ میں ہر ممکنہ ہتھیار کو لایا گیا. مثلا آپ دیکھیے امریکنز نے کمال خوبصورتی کے ساتھ اسلامک کنٹریز کو تقریباً 95% کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ یہ جو کمیونزم ہے یہ تو دہلی ہے اسلام کے خلاف اور اسلام کے خلاف. اچھا کمیونزم خود کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے, لیکن کارل مارکس جو ان کا بانی تھا وہ تمام مذاہب کے خلاف تھا. مثلا جب روس میں انقلاب آیا صرف مسجدیں بند نہیں ہوئی, گرجے بھی بند ہو گئے, سیناگوج بھی بند ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں فنش کرنا ہے اپنے گھر پہ, کوئی کردار نہیں ہوگا کلرجی کا. لیکن مسلمان ملکوں کو کہا گیا نہ دیکھو یہ تو تمہارے خلاف. اچھا اس میں کچھ چیزیں, یہ بات میں ابھی کرنل صاحب سے بات کر رہا تھا, مجھے کہتے ہیں یہ ففتھ جنریشن وار کیا ہے. آپ سادہ لفظوں میں ففتھ جنریشن وار پتہ کیا ہے؟ جب آپ ایک قوالی سنتے ہیں, قوالی کرتا ہے, آپ کو اس کے بول سمجھ آ رہے ہوتے ہیں, تبلے کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے, جو ہارمونیم ہوتا ہے, پھر وہ یکدم کہتا ہے کہ اب میں فلاں راگ چھیڑنے لگا ہوں, اب میں فلاں, تو وہاں پر ہمیں تقریباً وہ ایک جیسی لگتے ہیں. اور جو میوزک کو نہیں, ففتھ جنریشن وار بھی ان راگوں کی طرح ہے. مطلب میرے پاس نا اتنا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, جب بھی اس پہ لیکچر دینا ہوتا ہے میں خود ایک مشکل محسوس کر رہا ہوتا ہوں. اور اس میں میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ سمجھ جاتے ہیں, سمجھانا بہت مشکل ہوتی ہے. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ وار ہے. آپ اس کا اندازہ آپ کے DGISPR جو ہے اس کی many times statement آئی, many times fifth generation war. میں نے 2 دفعہ آپ کو اگر کالم ملا ہے, it took me 3 days to write 1 column. 3 days. ریگولر لکھنے والوں سے وہ سمجھ نہیں آتی تھی. 25 آرٹیکل کا نشون نکالا, پھر جا کے پتا چلا اوہو یہ ہے, اس کے اندر میڈیا کیسے استعمال ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, ہر بندہ ہر پہلو اس کا حصہ ہے ففتھ جنریشن وار کا. میں فورتھ جنریشن وار کو کمپلیٹ کر دوں تو پھر اس میں اسٹارٹ. اب ہوا کیا کہ جو رشینز تھے وہ پیسے دیتے تھے. اچھا ففتھ جنریشن وار کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل نہیں ہے, چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں, اس کی شکل بدل دیتے ہیں. جو ینگسٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں they are the future. ایک چیز ہوتی ہے نیو, بالکل نئی چیز. ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نیو, NEO, نیو کلونیلزم, نیو لبرلزم, یعنی نئی شکل. تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو میں فورتھ جنریشن کی وار کی باتیں کر رہا ہوں, اس کو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ففتھ جنریشن وار کے اندر انڈکٹ کیا گیا ہے. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم نہ ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے. ڈائریکٹ لڑائی کیا ہے کہ اٹیک کرو, دیکھی جائے گی.
لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اٹیک کریں گے اور ایک اسٹیٹ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو گئی اور اس نے نیوک چلا دی تو آپ کیا کریں گے؟ مارے گئے، ڈھن ہو گئے. ضیاء کی کسی اس کے دور سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو اس نے انڈینز کو میسج دیا تھا، اس نے کیا کہا تھا راجیو گاندھی کو کہ میرے پاس نیوک موجود ہے، اگر آپ لوگوں نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم آپ پہ اٹیک کرتے ہیں. اور پاکستان کے پاس اتنا نیوک موجود ہے کہ پورے کا پورا انڈیا پتہ نہیں کتنی دفعہ تباہ کیا جا سکتا ہے. چرند پرند پہاڑ دریا ہر چیز کا سو ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرنا، ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم نے کبھی انیشیٹ کیا بھی نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں، میں ففتھ جنریشن وار کا سب سے پہلی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. پاک انڈیا ریلیشنز، لیٹس بی ویری نیوٹرل اینڈ ریلیکس. انڈیا 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا ملک، دونوں پاکستان ملا لیں یہ آپ کا ملک جو ہے یہ 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر. افغان کو بنگلہ دیش کو شامل کر لیں کتنا 1.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر اراؤنڈ، اس سے بھی کم. آبادی دونوں دیشوں کی آپ ملا لیں تو بھی انڈیا کا 1/3 جا کے بنتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس کو نہ وسائل ملے، نہ آرمی پوری ملی، نہ علاقہ پورا ملا. کشمیر کا ڈسپیوٹ رکھا گیا، ایسٹ پاکستان پورا علاقہ نہیں دیا گیا. انٹرنیشنل کانسپیریسی شامل تھی، پھر بھی یہ ملک بن گیا. انٹرونشنز ہوئی، وار ودن ہمیں لیڈرشپ نہ مہیا آ سکی. میں جو بات جس پہ آنا چاہ رہا ہوں 1971 کی وار ہے. اب ہم اسے کہتے ہیں فال آف ڈھاکہ، اپنی شکست مانتے ہیں. میں نہیں کہتا، اب میں نہیں کہتا. کیوں؟ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اس بات پر امریکہ اور روس دونوں بضد بھی تھے، راضی بھی تھے، اور ان کی آشیرواد بھی شامل تھے. آئی ریپیٹ کہ روس اور امریکہ ویسے متصادم ہیں لیکن اس بات پر طے تھے کہ ہاں اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دینے چاہیے. تھرڈ enemy انڈیا. Fourth, distance between the 2 countries. Number 5, comparison of 2 armies. ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، وہ 10 لاکھ روپے کے ویپن خرید لیتا ہے. ایک بندے کے پاس ہے ہی 10 لاکھ تو وہ کہاں سے 1 کروڑ والے سے لڑے گا. Yet Pakistan army fought for so many months. مکتی بہانی اس کا پہلی سٹیج جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے. لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا جائے؟ یوتھ کو ٹارگٹ کیا جائے، پروفیسرز کو ٹارگٹ کیا جائے، لکھنے والوں کو ٹارگٹ کیا جائے. اچھا یہ باتیں میں نے کہاں سے سیکھی، یعنی میری رائے پختہ ہوئی، اس کا میں ایک کلپ آپ کو دکھاؤں گا. اور اس بندے کا آپ کو اگر انٹرسٹ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اس کا پورا جا کے نا انٹرویو سن لینا. یہ بندہ ہے یوری بریزمینوف، میرا فیورٹ کریکٹر ہے. KGB کا یعنی روس کی ایجنسی کا آفیسر، جرنیل کا بیٹا، انڈیا میں ڈپلائے تھا، یعنی خود جو اس مشن میں شامل تھا. 768 he was there. رائٹ. اس کے بعد متنفر ہو گیا، دل اچاٹ ہو گیا،
کتاب لکھی ڈسیپشن واز مائی جاب. امریکہ چلا گیا, امریکہ جا کے اس نے انٹرویو دے دیا, سارا کچھ اگل دیا. جب وہ اگل رہا تھا اس میں اس نے کچھ حقیقتیں ایسٹ پاکستان کی اور انڈیا کی بھی, ظاہر انڈیا میں ڈپلائے تھا. اب میں اس کے سب سے پہلے کور ایشو پہ آنے لگا ہوں کہ جنگ ہمارے, کیونکہ ہم پاکستان کو بھی کورلیٹ کرنا ہے. میں دیکھیے دنیا کی سب سے تلخ حقیقتیں جو ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ غربت ہے, پاورٹی. Hunger allows no choice. Hungry man is always an angry man. لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر خوش آمدی اکٹھے ہو جائیں تو devil goes for the dinner. جب خوش آمد لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں, میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں پر بھوک آ جائے نا, بھوک, اس علاقے سے شیطان چلا دیتا ہے, بچتا ہے. کیوں؟ بھوکا آدمی وہ کچھ سوچ جاتا ہے جو شاید شیطان بھی نہ سوچتا. کوئی مذہب, کوئی لائلٹی, کوئی رشتہ اس کو نہیں سوچتا. سو جو اس کا کھانا جس کے پاس اپنا نہیں ہے, اس کی سوچ کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے وہ چنک ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک دوسرا جاسوس, اس کا بھی ویڈیو موجود ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ جی میں نے سنا تھا. اس نے کتاب لکھی کہ میرے 32 سال جاسوسی کے. اس میں وہ ایک فکرہ بولتا ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. So you could understand کہ what is 5th generation war. وہ کہتا ہے کہ while I was in India and hiring the people. اب دیکھیں نا میرے سامنے یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, جاب ہے, گھر بار ہے, مجھے کو آگے کہے کہ جی ہمارے ساتھ چلیں, ہم نے ایک NGO بنانی ہے, ہم نے یہ مذہبی تنظیم. تو جس صاحب روزگار ہے وہ سوچے گا, بلکہ وہ offend ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر میرے پاس روزگار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے میں قائل ہو چکا ہوں گا, کیونکہ مجھے روٹی تو ملے گی. وہ بندہ یہ کہتا ہے 32 years of my Spanish والا کہ while I was hiring people in India, hiring, it looked to me whole nation is for sale. اس فکرے کی شدت کو سمجھیے. کتاب پہ بھاری فکرہ کہہ دیا اس نے کہ میں صرف لوگ بھرتی کر رہا تھا, ہائر کر رہا تھا, اور مجھے لگا پوری قوم برائے فروخت. اس کے بعد یہ جو یوری ہے یہ بھی بڑا کمال کا فکرہ بولتا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو لیفٹسٹ, کیونکہ وہ پہلے روس کے لیے کام کرتا تھا, پھر اس نے روس کی پالیسیوں کو رگڑا, تو وہ کہتا ہے یہ جو لیفٹسٹ ہے رشین, تو پھر انگلش بولتا ہے all leftist, all feminist, all liberalist, they're all useful idiots. Useful idiots. Idiots. They are idiots, but useful. آپ اپنی سوسائٹی پہ نظر دوڑائیے. ہم جو رائٹ کی شدت پسندی ہے کہ جی فلاں گروپ بندے مارتا ہے, دھماکے کرواتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اس پر تو ہماری نظر پڑ چکی ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو لیفٹ پر بھی شدت پسند موجود ہے آپ کے, in the form of NGOs, جنہوں نے کس چیز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, آپ کی یوتھ کو, آپ کے فیملی سسٹم کو, آپ کے فیتھ کو, آپ کے فیتھ کو. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ فی سبیل اللہ ہی کام کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈالرز, پاؤنڈز, ملینز, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سیمینار کروائیے, ایک آرگنائزیشن کھولیے, ایک تحریک چلائیے. I mean, I was hardly 2 years old as a teacher in university.
میرے پاس اب بھی شاید وہ کہیں کتاب پڑھی ہو. ایک بندہ آیا, میں جی یونائٹڈ نیشن میں کام کرتا ہوں, میرے ایک اسٹوڈنٹ ساتھ ہے, یہ کتاب ہے جی ہماری, آپ ایک کام کیجئے پروفیسر صاحب. میں نے کہا جی کیا کروں؟ آپ اس کو اپنے نام سے چھپوا لیں, چونکہ آپ پاکستان میں ہیں تو بے شک آپ میرا نام بھی کوئی بھی پبلشر ڈھونڈ لیں, اور جب یہ کتاب چھپ جائے گی تو اس کی 5000 کاپی ہم خود خرید لیں گے. اب اس ٹریپ کو ذرا فیل کریں, یعنی کتاب اور کوئی خریدے نہ خریدے, 5000 ہم ہی خرید لیں گے اور آپ کو رائلٹی ملے گی. آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تھوڑا بہت تو آپ لکھ لیں. آپ اس کتاب کی دیکھ بھال کرتے رہیے گا, میں تو باہر ہوتا ہوں تو آپ کا نام اس میں شامل ہے, رائلٹی بے شک آپ ساری رکھیں. میں کتاب دیکھی, اس میں سارے کا سارا فوکس خواتین کے اوپر. خواتین طلاق کتنے طریقوں سے لے سکتی ہے, خاتون اپنی مرضی سے شادی کن کن کلازز کی مد میں کر سکتی ہے, اسلام کے نقطۂ نظر سے, پاکستان کے قانون کے نقطۂ نظر سے, ہیومن رائٹس کے چارٹر کے نقطۂ نظر سے. میں نے جب تھوڑے سے کنٹینٹ دیکھے, میں نے کہا جی یہ کیوں مروانا ہے آپ نے مجھے, یہ کیا چیز ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی مہربانی آپ جائیں. پوری بات میں پھر بھی نہیں سمجھا تھا کہ وہ کس ٹارگٹ پر. سو لوگوں کو ہائر کرنا, اور ہر لیول کے لوگ, لکھنے والے, بولنے والے, اوپینین میکرز, اوپینین بلڈرز, کہ وہ قوم کو ایک نئی سوچ, اور یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیمورلائز کرنا. ڈیمورلائز کرنا. میں وہ کولڈ وار کو چھوڑ آیا ہوں جو روس اور امریکہ میں تھی. ڈیمورلائز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی بندے کو اتنا ڈیمورلائز کر دیں کہ اس کے اگر کچھ نظریات بن چکے ہیں نا, تو اس کے بعد نہ وہ غلط اور صحیح میں نہ ڈیفرینشیٹ ہی نہ کر سکے. اس کو یہ نہ پتا چلے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. ڈیمورلائز ہو جائے. ڈیمورلائز کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اس کے فیتھ کو ٹچ کیجئے کہ آپ کے جو عقائد ہیں اس میں یہ خامیاں ہیں. اچھا آپ کون ہیں جی؟ میں پاکستانی ہوں. اچھا آپ پاکستانی ہیں جی؟ یار کہتے ہیں کہ قائد اعظم تو انگریزوں کا یار وہ پیرول پہ تھا. یہ کیا کیا آپ نے؟ اگر ہم علیحدہ نہ ہوتے تو آپ کو پتا ہے ہم بہت بہتر ملک ہوتے. آپ اگر ہی کریں گے, یہ بحث خانہ خراب ابھی تک ہوتی ہے. اچھا آپ پورا انڈیا دیکھیے, اس کے اندر اگر مغرب کی سپورٹ نہ ہو, امریکنز کی, یورپین کنٹریز کی, تو کم از کم اس میں 12 ریاستیں مزید نکلتی ہیں. 12 ریاستیں. لوگ کہتے ہیں یہ سیکولر کنٹری, سیکولر نہیں ہے, ہندو ڈومینیٹڈ بھی نہیں ہے, برہمن ڈومینیٹڈ کنٹری ہے, برہمن لیڈ کنٹری. 70 سال ہونے کو آئے. 70 سالوں میں 52 ایئرز جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں دیور برہمنس. 52 ایئرز. I wrote an article, برہمن کا بات. اور اگر سونیا گاندھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو بن لینے دیتی وزیر اعظم, توبہ کرتی نا, پہلے ساس مری پھر گھر والا مر گیا, تو یہ 52-60 ہو جاتے. And they claim we are a secular democracy.
دنیا میں اتنی خطرناک ڈویژن کسی سسٹم میں نہیں ہے جتنی ہندوازم میں. بائی برتھ ہی طے ہو جائے گا آپ برہمن ہے، ویش ہے، کھتری ہے کہ شودر ہے. اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے گا کتنے لوگوں کو اس ٹریجڈی کا پتا ہے جو انڈیا کے آئین بنانے والے کے ساتھ ہوئی. میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ لائٹ ویٹ ہو. میں ایک ٹریجڈی بیان کرنے لگا ہوں جو انڈیا کا آئین بنانے والے کے ساتھ. سر پلیز. انڈیا کا آئین اسی بندے نے بنایا تھا پاکستان کا وزیر قانون بھی بنا تھا. نہیں، ٹریجڈی. اٹس اباؤٹ اے ٹریجڈی. اوکے. اچھا اب آپ کو نا آہستہ آہستہ 5th جنریشن کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. انڈیا کا آئین بنانے والی کمیٹی کا چیئرمین تھا ڈاکٹر امبیڈکر. کوئی امبیڈکر کہتے ہیں، کوئی امبیڈکر کہتے ہیں. ہی واز اے شودر. پڑھ گیا، پی ایچ ڈی کر گیا، گورے کا دور تھا. وہ بعد میں اتنا ایجیٹیٹو ہوا، اتنا اینگری ہوا بھارت کی ریاست سے، اپنے برہمن وزیر اعظم سے، کہ وہ احتجاجاً ہندوازم چھوڑ کے بدھ مت میں چلا گیا. اینڈ ہی ڈائیڈ ایز اے بدھسٹ. To change your religion is the hardest thing in your life, whether you practice it or not. میں اگر خدا نہ خواستہ اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جو چیزیں منع وہ بھی بھلے کھاتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے فیتھ کو ٹچ کریں گے تو کہتے ہیں وہ بھلے بندہ دنیا کا بھدے سے بدا پیشہ کرتا ہوگا، وہ آپ کی گردن اتارنے اور اپنی پروانے پر تیار ہو جائے گا. سو ڈاکٹر امبیڈکر نے ایز اے پروٹسٹ ہندوازم چھوڑ دیا and died as a Buddhist. یہ باتیں آپ نے آج تک میڈیا میں کیوں نہیں سنی؟ ہم میں سے سنی آج سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں. This is 5th generation war. یہاں سے ہمارے لوگوں کا ایک گروپ جائے گا، اس میں کچھ این جی اوز ہوں گی، کچھ میرے صحافی بھائی بھی ہوں گے. وہ انڈیا جائیں گے، 2-3 شہروں میں ان کو گھمایا پھرایا جائے گا، اچھی رہائش، کو مشروب مغرب، کو رنگین محفلیں. جب واپس یار انڈیا تو بہت اگے چلا گیا. میں کہ یار دوستوں مینوں نہیں سمجھ نہیں آتی. سنا نقشہ نواں بن رہا ہے نا، آگے چلا نقشے سے موبائل نکل بہاری آبادی غربت کی لکیر سے نیچے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت خوشحال ہیں. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں، بور تو نہیں ہو رہے نا. وقت نیوز پہ میں تھا تو دوسری طرف سے آن لائن پتہ کون ہوا؟ یہ جو بھی مر گیا یار، میں نہ رات جگہ وہ ابھی جو صحافی ان کا کوئی نام لیجئے، کلید. وہ نا جہاں جا کے بیٹھ گیا تو این جب اس سے لائن مل گئی تو اینکر مجھے کہتا ہے جی آپ نے اس سے سوال ضرور کرنے. اچھا ایک دفعہ جب جسے میں جب کہنے میرا سائز ہو گیا کہ کلید نہیں گیا، اس سے میں سوال کروں. میں نے کہا یار آپ بتاتے تو صحیح ہو. چلو جی آئی باری. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو سنتے پڑھتے جوان اور بڑھاپے کی طرف گامزن ہو گئے، آپ سے 2-3 سوال ہیں. کہتا جی پوچھے، کیونکہ وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا اوپن مائنڈڈ تھا، نیوٹرل تھا. میں نے کہا یہ ایک بات بتائیں گے، ہم تو کبھی افغان جنگ میں چلے گئے، کبھی ہم فرقہ واریت میں چلے گئے، کبھی ہمارے ہاں ڈکٹیٹر آ گئے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ذمہ دار ہیں. آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ آپ وہی کہ وہی کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کے ہاں نہ جمہوریت ڈیلیل ہوئی، نہ کبھی آپ کسی وار کا حصہ بنے. ہمارے سے آپ نے پڑھنے کیے
تو بھی آپ کچھ نہ کر سکے. یہ میرے ذہن میں تھا, وہاں تو میں نے بولا تو آپ کیوں وہی کیوں؟ نہیں بہتری آ رہی. میں کہ اس کا مطلب ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں حالات برے ہیں. کہ تو ٹھیک. میں کہ ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا سوال ہے, انڈیا میں جب بھی دنگا فساد ہوتا ہے تو ایک پارٹی اور اگریسو پارٹی, حملہ کرنے والی پارٹی ہندو ہی کیوں ہوتی ہے؟ ہندو سکھ تنازعہ, ہندو مسلم تنازعہ, ہندو بدھسٹ تنازعہ, ہندو شودر یا عیسائی. میں نے کہا کبھی یہ نہیں سنا کہ مسلمان اور سکھ لڑ پڑے, یا کوئی کہتا نہیں ہو جاتے ہیں واقعات. میں کہ کوئی ایک بڑی ٹریجڈی آپ مجھے بتائیے کہ جس میں یہ ہوا کہ کوئی دیگر مذہب کے دو لوگ لڑے ہیں. میں اسے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو بھی 70 سال ہونے کو آئے ہیں, یہ پرانی بات ہے, تو آپ لوگ کہاں کے کہاں کھڑے ہیں؟ وہی کہ وہی غربت اتنی ہے, جہالت اتنی ہے, شدت پسندی آپ کے یہاں بھی, اور آنسٹ ریکارڈنگ موجود ہے. کہتا جی without saying something he agreed, rather he surrendered. So صرف ہم 5th جنریشن وار کا شکار نہیں ہے. یہ جو وہ کہہ گیا ہے نا مفید احمق, یوزفل ایڈیٹس, وہ بھی شکار ہیں, پتہ ان کو بھی نہیں ہے, انڈینز کو بھی. جب ان کا ٹائم پورا ہو جائے گا, جب ان کا کام ختم ہو جائے گا, مزید کسی کام کے نہیں رہیں گے, تو دیکھیے گا انڈیا میں ہوتا کیا ہے. ایک چینل پہ انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا جی انڈیا میں جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں اس کے بارے میں کچھ بولیے. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کی علیحدگی پسند تحریکوں کی تعداد اتنی ہے کہ آج تک ٹھیک طریقے سے انٹرنیٹ بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکا. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جی آپ چلے جائیں, ویسٹرن سائٹس ہیں, امریکن سائٹس ہیں, کو کہتا ہے 12 ہے, کو کہتا ہے 16 ہے, کو کہتا ہے 18 ہے, کو کہتا ہے 24 ہے, تو کوئی حالت نہیں. اچھا پھر نا کسی چیز کو کاؤنٹر چیک کرنے کا کچھ طریقے ہوتے ہیں. میں نے پھر کچھ انڈین موویز دیکھی, انڈین کے کچھ جو وہاں ڈپلومیٹس رہے, جس کا ایک کا میں ابھی آپ کو کلپ سنواتا ہوں, ان کے انٹرویو سنے, کیونکہ حقیقت پتہ کہاں سے سامنے آتی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا, خاص طور پہ یوتھ کو میں مخاطب ہوں. جب کوئی بندہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہے اور جب وہ مرنے والی سٹیج میں داخل ہوتا ہے, دنیا کے سب سے بڑے سچ وہاں سے نکلتے ہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا. بڑے بڑے لیڈر وہاں پر نا پھر وہ اگل دیتے ہیں. آخرکار ہیومن بینگ ہوتے ہیں نا آفٹر آل. تو بات نہیں کر رہی. واپس آتا ہوں پھر پاکستان کی طرف کہ ڈیمورلائز کیا جاتا ہے, آپ کو کنفیوژن کا شکار کیا جاتا ہے. آپ جن چیزوں کی, جن شخصیات کی پرستش کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, ان کے متعلق آپ کے ذہنوں میں ڈاؤٹس کریٹ کر دیے جاتے ہیں. علامہ اقبال قائد اعظم, مجھے کہنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا حسن نثار نے ایک دفعہ علامہ اقبال کو لوکل لیول کا شاعر کہا. رائٹ. مجھے یہ بات بڑی بری لگی, بہت زیادہ ناگوار ہو سے, کیونکہ پہلو میں آپ پڑھو تو صحیح. میں اسی طرح ایک پلیٹ فارم پہ تھا, مجھے کسی نے کہا جی کہ حسن نثار صاحب نے, انہیں نا حالانکہ میں بندے کو ویسے بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کرپشن کے خلاف, وہ بہت بولا ہے بندہ, اس نے بڑا جہاد کیا ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان. یہ بات مجھے سمجھ آئی, میرے یہ سمجھ آئی تو یہ آئی کہ یہ ڈیوٹی ہوگی اس کی. مجھے سمجھ آ گیا کریکٹر سمٹم ہوتے ہیں نا, بندہ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, آپ گیس کر جاتے ہیں اس بندے میں یہ چیز ہے, اس بندے میں گونگے دی رمز کو گونگا, وہ سمجھ جاتا ہے. تو جب انہوں نے مجھے مجبور کیا نا جی, انہوں نے علامہ اقبال کو لوکل لیول کا شاعر کہا, میں کہ یار جو خود گھریلو لیول کا دانشور ہوگا اس کو اقبال لوکل لیول کا شاعر نہیں کہہ سکتے. کیا بات, کیونکہ جو یہ بندہ بھرتی کرتا رہا وہ کہتا ہے کہ ہم میڈیوکر بندے چوز کرتے ہیں, ان کے وزٹ ارینج کرتے ہیں, ان کو اپنے ہاں بلاتے ہیں, انہیں کچھ آنریریم دیتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہیں,
रहाइश फ्री देते हैं। और ये बंदा मानता है कि मैं इंडिया के प्रोफेसर, लिखने वाले, बोलने वाले इंडिया आते थे तो कहता था, मुझे बताया गया होता था कि ये विस्की यानी शराब के बड़े भूखे और रसिया है, तो बस इनको टुन रखो और इनको टुन रखो। कहते जब वो टुन हो जाते थे, एक तो जो उनके दिल में होता था बोल देते थे, हमारे पास ट्रांसलेटर बैठे होते थे, हमें पता चल जाता। हम फिर उनको अपने नजरिया दे के भेजते थे कि नहीं सर इस तरह नहीं, चीजें इस तरह है। तो आप अब जब आइंदा लेक्चर दें तो जरा उसमें इन बातों को मद्देनजर रखें। कुछ यूनिवर्सिटियां घुमा फिरा दी, किसी जगह लेक्चर करा दिया। अच्छा, कहते वो ये समझते थे कि हमारी दानिश की वजह से हमें बुलाया गया है, हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं। कहता जाहिलो, ये तो समझो कि एडवांस कंट्री एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के किसी बंदे को बुलाएगा, या तो उसने को पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई हो, कोई ऐसा काम किया हो कि हम वाकई उसको बुलाएं। सो दे आर पेड पीपल, जो मैंने कहा ना, यूजफुल इडियट्स, मुफीद है, उनके काम आएंगे। अब डिमोरलाइज करने के बाद आप कह लें कि जो अगली स्टेज आती है ना, वो डिस्टेबलाइज करना है। पहले डिमोरलाइज किया, फिर डिस्टेबलाइज करेंगे। डिस्टेबलाइज कहां से किया जाएगा? इकोनॉमी से शुरू किया। एक बात बड़ी सादा है, इसको समझ ले कि किसी भी मुल्क के दो बाजू होते हैं, एक इकोनॉमी है, एक मिलिट्री है। जिनके पास ये दोनों चीजें होती हैं वो सुपर पावर कहलाती है। सऊदीया के पास बहुत पैसा है, यूएई के पास बहुत पैसा है, और भी दुनिया में मुल्क होंगे, लेकिन वो पावर नहीं कहलाएंगे चूंकि उनके पास बंदूक नहीं है जदीद। पाकिस्तान के पास दुनिया की जदीद तरीन अपनी हुई बनाई बंदूकें मौजूद है, लेकिन हमारे पास रोटी नहीं है। जिसके पास असला ज्यादा उसकी रोटी छीन लो, जिसके पास रोटी ज्यादा है उसको बंदूक का महरूम रखो। आई रिपीट, पैसा बहुत है, सऊदीया के पास बहुत पैसा है, लेकिन ट्रंप ने क्या कहा था? पता नहीं कहा था, वन वीक। तो उसने कहा कि तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है। क्यों? तुम्हारे पास अपनी आर्मी नहीं है, तुम्हारे पास अपने वेपन्स नहीं है, तो हम जब चाहे। अब पाकिस्तान को क्या थ्रेट आती है? पाकिस्तान को थ्रेट आती है इसको अपनी इकोनॉमी वाइज सेल्फ सफिशिएंट ना होने दो, क्योंकि जिस दिन आपकी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हो गई, आप तो अपनी मर्जी करेंगे। अपनी मर्जी नहीं करने देनी, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का सबसे बड़ा असर। अपनी मर्जी ना करो, अपने तरीके से सोच ना सके, अपने तरीके से रह ना सके, अपने इसके जो मकामी रस्मो रवाज कवानीन उनसे दूर हो जाए। अब झगड़ा क्या है इस वक्त? फिफ्थ जनरेशन वॉर को अगर आप ग्लोबल लेवल पे, अब झगड़ा फिर सामने आने लगा। पहले रूस और अमेरिका था, अब अमेरिका और चीन हो जाएगा, यूं सामने। और लड़ाई जो ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है, ये कंप्लीट पैकेज है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, इसमें एक चीज नहीं आएगी। वो क्या करते हैं, वो किसी इलाके में एक बंदा गया, उसने कहा भी मैंने खाना खाना है। उन्होंने कहा कि सर हमारी एक शर्त है कि आपको ऑर्डर हमारी मकामी ज़बान में देना पड़ेगा। तो कहता क्या करूं? कहती साथ एक बुक स्टोर है, वहां पे जाएं, किताब खरीदें, आपकी ज़बान ये है, डिक्शनरी अवेलेबल होगी, नहीं तो उसे ट्रांसलेट करवाएं, यहाँ पर आके आप अब हमारी ज़बान में हमें कुछ बोलें। और जब किताब लेने गया तो किताब वाले ने कहा हम ऐसे बंदे को किताब नहीं बेचते जिसने टाई ना लगाई हो, साथ वाली दुकान पर टाई अवेलेबल है, टाई लगा के हमारी दुकान पे आइए, हमसे ऑर्डर लीजिए, फिर आपको खाना मिलेगा। दिस इज हाउ इट इज।
اب اگر آپ کی اکانومی جاتی رہے تو ایٹمی ہتھیار تو روس کو بھی نہیں بچا سکتے تھے. روس کیوں ٹوٹا تھا؟ اکانومی ڈسٹرب ہو گئی. اب نا تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل ہو کے سوچئے کہ دنیا میں جن ملکوں کی کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوئی ہے ان میں عراق ہے، افغانستان ہے، کوئی افریقن کنٹری ہے، ایران ہے. اس کی کچھ سمجھ آتی ہے کہ لمبے عرصے سے جی امریکہ سے ٹسل چل رہی تھی، جنگ چل رہی ہے، سول وار ہو گئی ہے، سیریا وار ہے آلموسٹ، تو کرنسی گر گئی. پاکستان میں ایسی کیا ٹریجڈی ہوئی کہ ڈالر 100 سے 135-140 پہ چلا گیا؟ کوئی بھی بڑی خرابی سامنے نہیں آئی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ٹاپ لیول کے بیوروکریٹ پکڑے گئے، ٹاپ لیول کے، اور نظر آنا شروع ہوا کہ جی ریکوریاں ہوں گی. پہلی دفعہ کہا گیا کہ نہیں جی سادگی کا ایلیمنٹ ہوگا. چلے ابھی کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب آپ کے ملک میں اس وقت کشمکش جاری ہے جو بلیک منی ہولڈرز ہیں اور جو جینوئن طریقے سے چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا شروع کر دیا. ایک بندے کے پاس کرپشن کا 10 ارب روپیہ پڑا ہے، اس نے کہا کہ کہاں میں 5000 کا نوٹ اٹھائے پھروں، میں $500 کیوں نہ رکھوں. تو 50,000 کا ہو گیا. اس وقت خریدا، بعد میں بڑھ بھی گیا اور کوئی وجہ نظر نہیں. اچھا جب آپ کی کرنسی کی ویلیو ہوئی، درآمدات کا بل بڑھ گیا. وہی بات آگی کہ اس سے روٹی چھین لو، اکانومی ڈسٹرب کرو. اچھا وہی بات پھر وہی پہلے آ جاتی ہے کہ اگر اکانومی ڈسٹرب ہو جائے تو بندہ ہر چیز بھول جائے گا. یار ٹھیک ہے خان تیری سپورٹ کی، تیرے لیے فیس بک پہ پوسٹر بھی لگائے، سارا کچھ کیا، یہ کہ یار میں غریب ہوتا ہے، بجلی اسی طرح ہے، تو یہ تو کوئی نہ ہوا نا یار. آپ کے ڈی جی پی آپ نے کہا کہ 6 مہینے اور دے، اسے کہنا پڑا. پاکستان بڑے بڑے نازک دوروں میں سے گزرا ہے، جس میں سے ایک مشرف کا دور. پاکستان کے اندر بات پوری کرنی چاہیے، آرمی آفیسرز نے یونیفارم پہننا چھوڑ دیا سویلینز میں پھرتے ہوئے. ٹھیک، ہیئر کٹ تک چینج کر دیے گئے. رائٹ، دور بدلا، آگے آیا، بھلا ہو. اچھا کچھ قدرت کے کام ہے کہ رئیس شریف آ گئے. اب کسی میں بھی ڈیموکریٹک ہوں، نظام ہوتا ہی ڈیموکریسی ہے، لیکن دیکھیں پاکستان کے اندر نا اب 3 دور چلتے ہیں. پہلے چلتا تھا آرمی چیف کون تھا جب یہ واقعہ ہوا، اور وزیر اعظم کون تھا. اب ایک تیسرا ایکٹر آ گیا ہے کہ چیف جسٹس دیکھے کون ہے. یعنی صرف یہ بہتری آئی ہے ہمارے یہاں، اور یہ بہت بڑی بہتری ہے. وہ بھلا ہو، قدرت کا کوئی نظام تھا کہ رئیس شریف آ گیا. اب آپ تھوڑا غور کیجئے کہ 3 سال کے اندر اس نے آرمی کا موریل اتنا بلند کیا کہ ریڈی والے لوگ بھی جو کہتے ہیں نہیں رئیس شریف. I'm sorry, but I'm afraid to say that I'm very right. جنرل باجوہ کا نام لوگ اس طریقے پیار سے نہیں لیتے جتنا رئیس شریف، کسی کا بھی نہیں لیتے جتنا اس سے اٹیچ تھے. کراچی والوں سے پوچھیں. اب اگلی بات وہ جو بندہ کرتا ہے، کہتا ہے ہم ایک ڈسٹنس کریٹ کرتے ہیں بٹوین دا نیشن اینڈ لیڈرز، اور کہتا ہے لیڈرز ہم وہ لاتے ہیں، اب یہ اس کی زبان ہے، جن کو ہم پولیٹیکل پروسٹیچیوٹس بنا کے رکھتے ہیں. بالکل صحیح. یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، کسی پروفیسر نے نہیں لکھا، یہ اس بندے کی بات ہے جو یہ کام کرواتا رہا ہے. اور کوئی عام ایجنسی کا بندہ نہیں، KGB کا آفیسر کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. وہ کہتا ہے we convert them into political prostitutes.
میڈیا کو ہم کرتے ہیں میڈیا تھرو میڈیا وی ریپ دا مائنڈز آف پیپل. کیا بات. وی ریپس دا مائنڈز آف پیپل. یہ اس کے الفاظ ہیں. چونکہ وہ ہم نے بندے. اچھا وہ کہتا ہے کہ ہم صرف ہائر کرنے جاتے تھے, وہ بکنے کو تیار ہوتے تھے. یہ اور بتائیں خدمت ہمارے لائق اور کیا کہنا ہے ان سے جو جو کام کرنا. مثلا میں کرنا صاحب سے شیئر کر رہا تھا, آپ سب لوگ یہاں پڑھے لکھے بیٹھے, آپ نے کبھی سوچا ہے علامہ اقبال کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے عبدالستار ایدی کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ One thing, one of the things. Second, they were communists. Both were communists. حضرت مطلب جو مرشد اقبال ہے انہوں نے تو مطلب تعریف کی نا کمیونزم کی, مارکس کی تعریف, انہوں نے کٹ لگا دیا. کبھی نام نومینیٹ نہیں ہوا. کالج ڈیز, یونیورسٹی کے انیشل ڈیز سوچتا رہتا تھا یار اقبال تو کبھی نومینیٹ ہی. اچھا نیت ربندر ناتھ ٹیگور کو پڑھا, اس کے افکار پڑھے, تو میں بڑا محتاط اگر کہوں نا تو 2 سے 3 ربندر ناتھ ٹیگور ہوں تو بھی ایک اقبال نہیں بنتا. بے شک بہت اچھی وزڈم اتنا. اچھا وہ پھر سمجھ میں آ گیا او مارے گئے یہ کمیونسٹ ذہن کے تھے, اور پھر ویسٹ پر تنقید کیا کرتے تھے. عبدالستار ایدی یار ایک بندہ گھر سے چلا, بھیک مانگی, پیسے اکٹھے کیے, اور دنیا کی ایک بڑی ترین جو ہے سب سے بڑی چین اس نے نظام چلا دیا. وہ پھر ایک دفعہ نا وہ انٹرویو میں ان کا سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں میں میٹرک پاس ہوں تو مجھے ویسے تو نہیں کچھ پتا, لیکن یہ جو سوشلزم والے ہیں نا یہ مجھے اچھے لگتے ہیں. اوہ مائی گاڈ, میں کیا اگر وہ بندہ یہ الفاظ نہ کہتا تو نوبل پرائز اس کا. اچھا میں آپ کو ایک اور ٹریجڈی لیٹسٹ بتاتا ہوں. آپ سی ایس ایس کا سلیبس دیکھیے, پاکستان میں چینج ہوا ہے 2-3 سال پہلے. اس میں ایک سبجیکٹ آیا ہے جینڈر سٹڈیز. پورا سلیبس آپ پڑھیں, اس میں ذکر آئے گا امریکہ کی تحریک, یورپ کی تحریکیں, عورت کے ساتھ یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, یہ بھی اس کا حق ہے, لیسبین وومن, گے, سب ان کی سب کا ذکر ہے. سب سے آخر میں 3 کیس سٹڈیز, یعنی اپنی طرف سے سکسیس سٹوریز. پاکستان کی کون سی ہے؟ مختارہ ماہی, شرمین عبید چنائے اینڈ ملالہ. اچھا میں نے کہا کہ پاکستان میں ان سے کہیں کا داور خواتین آئی. فاطمہ جناح کا ذکر ہونا چاہیے تھا, جس نے بھائی کے مشن کے لیے شادی نہیں کی اور قسم پرسی کی حالت میں ماری گئی. اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ And why not Bilqis Siddi? Why not Benazir Bhutto, first Muslim Prime Minister? اب جو 3 کریکٹر انہوں نے بتا دیے, میں نے آپ کو بتائے ہیں. شرمین عبید چنائے کا نام جس دن آسکر ایوارڈ کے لیے نومینیٹ ہوا, میں نے اپنے دوستوں شاگردوں کو کہا میں تبصرہ کرنا چھوڑ دوں گا اگر اس کو ایوارڈ نہ ملا. اس کو ایوارڈ ملنا ہی ملنا ہے, یہ نومینیٹ ایوارڈ کے لیے ہوئی ہے. اور کہتے ہیں یہ ایسی بھی کیا بات ہے. میں نے کہا اس کی جو ڈاکیومنٹری کا ٹاپک تو دیکھیں کہ خواتین پہ جو وائلنس ہے. اب 5 سیکنڈ کے لیے رکتا ہوں, ذرا سوچئے سمجھ آ رہی ہے 5th جنریشن وار کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے. اور یہ اس نے جن عورتوں کو یوز کیا ہے ان کو پیسے نہیں دیے. اچھا مجھے پریشانی اس وقت پتہ کیا ہے, کہنے کو اتنا پوچھا میری دوسری نظر گھڑی پہ پیچھے آ گئی. کوئی بات نہیں, this is so complicated thing. اچھا آپ بندہ سوچتا ہے, پھر وہ کراچی سے ایک لڑکی ہے غالباً اس کا نام نسیم ہے, اس کے والد مستری کا کام کرتے تھے, وہ ساؤتھ ایشین گیمز میں گئی
गोल्ड मेडल लेके आए, पाकिस्तान की कोई क्रिकेट की प्लेयर, कोई और, यार आपको ये 3 ही मिली है, और सिलेबस अप्रूव कहां हुआ है? पाकिस्तान में। सबसे बड़ा जुल्म देखिए, उस पूरे सिलेबस को आप कंगालिए, उसमें इस्लामिक वर्जन का कहीं नामो निशान नहीं है कि व्हाट डज इस्लाम से अबाउट वुमेन। एक बात मैं यहां क्लियर करता चलूं, दुनिया में निजाम 3 है, अभी तक की दुनिया सिर्फ 3 निजाम है। ये डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कम्युनिज्म, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, उससे पहले जो कुछ और थे ये क्यूबा, और भी हैं कि जिनमें कोई सोशलिस्ट हुकूमतें आ जाती है। और दुनिया का तीसरा निजाम, पूरा निजाम, दैट इज इस्लाम। पूरा आइन है ये, दुनिया का सबसे पुराना आइन है ये। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आप कभी सोचिएगा, जो यूरोप वाले हैं, उन्होंने कभी हिंदुओं को टारगेट नहीं किया। हालांकि हिंदू भी दुनिया 1 अरब आबादी हो चुकी है। दुनिया के तो 3 मजहब है जिनकी आबादी 1 अरब, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड हिंदूस। क्यों? मैं एक जगह पर बैठा हूं, मैं एक निजाम चलाता हूं, एक कस्बा है मेरे अंदर, जहां पर है, मैं उसको किस नुक्ता नजर से चलाऊंगा? मेरे पास कुछ होगा तो चलाऊंगा ना। मुईशत, सियासत, नफ्सियात, खानदानी निजाम, कारोबार, टैक्स का निजाम, प्रोटेक्शन का निजाम। जब मेरे पास है ही कुछ नहीं तो फिर मैं कहीं ना कहीं से बारो करूंगा या कोई तजर्बा करूंगा। आपको आपके असल काम से हटा के रखना। मैं एक बड़ी अहम और डेंजरस बात करने लगा हूं, गौर कीजिएगा, आपको समझ आएगी फिर जनरेशन वॉर होती क्या। एक बंदा जो क्रिश्चियन मिशनरी में था, आई एम सॉरी अगर किसी का फेथ हो, मेरा फेथ को टच करना मकसद नहीं, इंडिया में रहा तो उसको किसी ने बड़ा कड़वा सवाल किया कि यार आप कितने मुसलमानों को क्रिश्चियन करने में कामयाब हुए हैं? फॉलो मी? बसेगा नहीं, ये कीदे के बड़े पक्के लोग होते हैं, ये कन्वर्ट नहीं होते। तो उन्होंने कहा फिर, कहता हमने सिर्फ इस नुक्ता नजर से तो हमने को मिशन शुरू नहीं किया। तो कहता है कन्वर्ट नहीं किया तो फिर मिशन क्या था? कहता मिशन ये था इनको मुसलमान नहीं रहने देना। बात तलक हो माने आप। That is 5th generation. That is 5th generation. आपकी ताकत को आपकी कमजोरी बना दी। आपकी ताकत थी आपका मजहब, आपको फिरकों में बांट दिया गया। हिलरी क्लिंटन का बयान अवेलेबल है। मैं देखिए आपके सामने एक लीडर के तौर पे, एक मौलवी के तौर पे, किसी के तौर पे नहीं खड़ा, मैं एज ए प्रोफेसर खड़ा हूं। और प्रोफेसर जो होता है उसकी सबसे पहली कंपल्शन होती है वो न्यूट्रल बात करता है। अच्छा यार, एक मुल्क हो गया, 2 मुल्क हो गए, उस 57 के 57 मुल्कों में से कम 50 मुल्क मुस्लिम दुनिया के ऐसे हैं जहां अफरा तफरी, फिरका वारियत, कहीं बोको हराम, कहीं दाइश, कहीं तालिबान, कहीं एटसेट्रा, सिर्फ मुस्लिम अंडर अटैक। और हम भी उसी तरह मुफीद है लोगों के तौर पे उनके काम आ रहे हैं, हम उनका फ्यूल बन रहे हैं। वी आर द फ्यूल। नेक्स्ट एक वन लाइनर जिसको मैं कहूंगा, कहते हैं कि 5th जनरेशन में
ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ بندے کی سوچ کو تھوڑا ڈسٹرب کرتے ہیں, اس میں کرو لاتے ہیں اور لا کے ایونچولی ایک ایسی سٹیج پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. کنفیوز کہتے ہیں سب سے پہلے ہم کنونس نہیں ہوا, پھر ہم کنفیوز کرتے ہیں, کنفیوز نہیں ہوتے تو پھر ہم وہاں پر کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں. کنونس, کنفیوز, کیوس کی بھی سٹیج لاتے ہیں اور نہ بات چلے تو وہاں پہ ایک کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں. اچھا ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی جو مجھے بہت شروع میں کہنی چاہیے تھی. انٹرنیشنل پولیٹکس میں قانون کوئی نہیں ہے جی, مائٹ از رائٹ. یہ بات آپ کے ذہن میں ہے. آپ کوئی اپنا مقدمہ, بڑا مقدمہ لے کے دیکھیں نا, اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس افیکٹو ہو تو کشمیر کا, فلسطین کا ایشو اب تک ریزالو ہو جانا چاہیے. مائٹ از رائٹ ہے, جس کے پاس پاور ہے اسی کا نظام چلے گا. تو روس کے ٹوٹنے کے بعد ایک ویکیوم آ گیا تھا, امریکہ اکیلا ہو گیا. اب اس ویکیوم کو چائنا فل کر رہا ہے. چائنا, اچھا یہ میں نہیں چاہتا کہ میرا لیکچر سننے کے بعد آپ تھوڑے اگریوڈ یا افریڈ ہو, یعنی ہوپ ایک جاگ رہی ہے. اور لکیلی اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں, ہم اس کے پڑوسی ہیں, ان کو ہماری ضرورت ہے. اور وہ بہت جگہ پر آپ کی مدد کر رہے ہیں. آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ امریکہ کے سامنے سیڑھیوں پہ کھڑی ہوگی کہ دیکھی جائے. نہیں ویسے نہیں کھڑے ہوئے. مجھے جو آنیسٹلی اچھا لگا وہ ایک سفیر کی تصویر آتی ہے, وہ قائد اعظم کو جھکے مل رہا ہے, کچھ کہتے ہیں وہ ترکی کا سفیر ہے, کوئی کہتے ہیں وہ امریکہ کا سفیر ہے. مجھے تو وہ جب ان کا وہ وزیر خارجہ کے وہ دیکھا بندہ ایک آیا تو اس نے ذرا جھک کے عمران کو سلام کیا, تو مجھے تو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑی چسپائی پہ آئی ہے کہ یار پتا چلا ہے کہ چلو امریکن بھی جھک کے ملے, نہیں تو نواز شریف کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ بات کیا کرتے ہیں. تصویریں آپ دیکھیں اس کے کندھوں پہ ہاتھ, ان کو خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا. تو باقی وہ کچھ کرتا یا نہیں کرتا, مطلب آپ اگر ان کے سپورٹر ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن کم از کم چلو یہاں تک تو بات باڈی لینگویج کی جو بڑے اسٹرانگ اکانومی گرائی اس لیے گئی آپ کی کہ نواز شریف کو ہٹا دیا گیا. اب یہ اکنامک کرائسس پیدا کرنا, آپ کی مقدس ہستیاں, آپ کا نظام, اور ایک بات اس میں بہت تباہی ہو چکی ہے. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی, یو مے اگری اور ناٹ, کہ آپ کی سوسائٹی میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور میڈیا کے ذریعے آپ کی جو اپنی اقدار تھیں ان کی دھجیاں بکھیر دی گئی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. نظر آ رہا ہے. ففتھ جنریشن وار کا یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے, یہ ان اناؤنسڈ ہوتی ہے لیکن ان ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے. اس کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ whosoever, wheresoever, whensoever can be engaged, must be engaged. بچے, خوراک جو آپ کھاتے ہیں, پانی جو آپ پیتے ہیں, ہوا جس میں آپ سانس لیتے ہیں, انوائرمنٹ تباہ ہونے سے ہوتے کر دو, نیا پیراڈائم دے دو. کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے, آپ کے یہاں تو سموگ آ گئی ہے, مارو ان کو. اب کسی کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے ہوا ہے, کیسے ہم چلے. ویسٹرن تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا, ان دو ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے تو ان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہی کافی ہے. یہاں پینے کا پانی ختم ہو جائے گا. آپ نے نوٹ کیا سموگ یہیں پہ اتنی شدت سے کیوں آتی ہے؟
कितना वो जहरीला दौर होता है। और अफसोस ये नहीं है कि ये आती है, अफसोस ये कि अभी आती रहती है, ये चलती रहती है। आपके यहां माजरत के साथ ऐसे अभी भी मुफक्कर बोलने वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों की आबादी को रोकना एक साजिश है। जबकि आपकी पूरी दुनिया कह रही है, समझा के थक गई आपको कि अपनी आबादी को कंट्रोल करें, प्लांटेशन को बचाएं, पानी को बचाएं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां डैम बनाने की मुखालफत होती है। मैं GNN चैनल पे था, वो महरीन राजा है खतून, वो मेरे साथ बैठी थी, ब्रेक हुई, मुझे कहती मुझे थोड़ा सा बताइए, आप तो प्रोफेसर हैं, कि वो जहां ये मोहम्मद वो बादशाह ये बन रहा है डैम, तो वहां तो कहते हैं फॉल्ट लाइन गुजरती है। मैंने कहा जल्दी से ये काम करें, वहां से ना वो 50 किलोमीटर के फासले पे इंडिया ने 2 बनाए, उनको भी समझाए कि यहाँ से फॉल्ट लाइन गुजरती है, वो भी बंद करते हैं। उन्होंने 2 बनाए, आप नहीं बोले, उसी लाइन में आप चलते जाए। ब्रह्मपुत्र दरिया है, चाइना ने नाक में दम बंद कर दिया इंडिया का। ब्रह्मपुत्र, पुत्रा मतलब बेटा, इंडिया का सबसे बड़ा दरिया, इंडिया का बेटा, इंडिया का बेटा, उन्होंने यूं शारक से काबू कर लिया। चाइनीज ने डैम बना, आधा पानी रोक लिया, बाकी जब चाहते हो कहते रोक लेंगे। फिर आपके यहां अभी तक एक बहस छिड़ी रहती रहेगी। मसला बहस क्या होगी, चाइना वाले ने ना साढ़े पे कब्जा कर रहा है, बड़ी देर से चल रही है। सुन ले, मैं उसको एक्सप्लेन कर। चीन वाले ने ना नास मार देना। अच्छा भी इससे पहले आप आजाद थे नहीं, कर्जों पे जीते हो जी, कर्जों पे जीते, अमदाद मिलती है तो जीते हो जी, जीते। तो पहला कौन था आपका लॉर्ड जिसके आप अंडर थे, अमेरिका। तो मैंने कहा अमेरिका ने कितनी तरक्की दी है आपको, किस काम पे लगाए रखा हुआ, बड़ी माजरत के साथ बंदे मारने सिखाए हमें, बंदे मार, ये रशियन से लड़ पड़ो। Who created तालिबान? अमेरिका ने क्रिएटेड था, फिर हमें डाल दिया इनको मारो। यानी जंग के अलावा उन्होंने हमसे कोई काम नहीं लिया। अल्लाह, आप अपने जहन से सोचिए कि चीन हमें किसी जंग में झोंक नहीं रहा, चीन हमें इस्तेमाल करने लगा है, कर रहा है, करेगा, लेकिन किस तौर पे? मुआशी तौर पे। ओ भाई, जब बहुत बड़ी मिल खुलती है तो मिल के अंदर बड़े ओहदों पे वही जाएंगे जो ट्रेंड लोग होंगे। आप अगर अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं, तो आपको बड़ा ओहदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस मिल के बाद चाय का खोखा खोलने के आप काबिल हो जाएंगे। आपके ऊपर अफगानिस्तान, नीचे इंडिया, इधर ईरान, वो इधर बॉर्डर खुल गया, वो बस चल पड़ेगी, 10 से 20 हजार रुपए में एक फॉरेन कंट्री से घूम फिर आओगे और आपको क्या चाहिए? इलाज मुआवजे के लिए यूरोप जाते हो, चाइना जा सकोगे, पढ़ने पढ़ाने के लिए यूरोप का रुख करते हो, चाइना जा सकोगे, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। चले हम चाइना का छोटा ही बनेंगे, लेकिन हम चाइना का वो तो नहीं बनेंगे, छोटू गैंग तो नहीं बनेंगे अमेरिका का की तरह। तो ये एक वो शानी बड़े जालिम होते हैं। अच्छा, कुछ ना गुजारा चले ना, ये जूझ मजूझ नहीं, वही चाइनीज इन्होंने समझाया। तो भाई अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, खुद खड़े हो जाओ। खुद पाँव पे आप उसी वक्त खड़े होंगे जब आप करप्शन को रोकेंगे। दिस इज टोटली नॉनसेंस। यदि जमहूरियत चलती रहती तो हम तरक्की याफ्ता होते। भारत हुआ तरक्की याफ्ता, हालांकि चाइना के साइज का मुल्क है, डेट ऑफ बर्थ मोरलेस सेम है, चीन 2 साल बाद आजाद हुआ। भारत वहीं का वहीं क्यों खड़ा है? क्योंकि वहां पर भी करप्शन है। उनकी मूवीज देख ले, आम बातें देख ले, वो भी शिद्दत पसंदी पर काबू नहीं पा सके, वो भी गुर्बत पर काबू नहीं पा सके, वो भी पॉपुलेशन पर काबू नहीं पा सके, वाटर क्राइसिस वहां पर भी उसी तरह है।
तरक्की सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज से होती है, तरक्की करप्शन पर काबू पाने से होती है। करप्शन पर काबू नहीं है तो किसी चीज पर काबू नहीं है। क्या बात। मैंने कहा, जिस तरह उसने कहा वो बंदा, अच्छा अब मुझे वो फेवर कीजिए, एक छोटा सा क्लिप था वो चलाइए। अच्छा ये अब ना थोड़ा आपका मूड भी बदलेगा, छोटा सा क्लिप है। ये वही बंदा है जिसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। इस बंदे की शक्ल नोट कर ले, यूरी ब्रेज़्निनोव। इसका पूरा लेक्चर 1 घंटे का होगा, 1.25 घंटे का। आपको सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे होता है। अब मैं आज आपको वो हकीकत बताने लगा हूं कि हम रोते हैं फौज बड़ा जुल्म करती थी बंगालियों पे, उनकी जबान हमने बदल दी। हमारा पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट 1953 में बना, बंगाली लैंग्वेज साथ लिखी हुई, रूल चेंज हो गया। वो जी भुट्टो ने ये नारा लगा, ये सारा कुछ भी होगा, लेकिन खुदा के लिए इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि मुसलमान मुल्क होने के नाते रूस और अमेरिका दोनों का इस बात पे एका था कि इसको तोड़ो, और तोड़ने के लिए मुजीब को रशिया ने किस तरह हायर किया और किस तरह तोड़ा, उस बंदे की जबान से खुद सुनिए। चलाइए। Yahya Khan was also involved. Kissinger ने 69 The useful Indians, the methods were idealistically believing in the beauty of Soviet socialist or communist system. When they get disillusioned, they become the worst enemies. That's why my KGB instructors specifically made a plan: never bother with leftists. Forget about these political prostitutes. Aim higher. This was my instruction. Try to get into large circulation, established conservative media, filthy rich movie makers, intellectuals, so-called academic circles, cynical, egocentric people who can look into your eyes with angelic expression and tell you a lie. These are the most recruitable people, people who lack moral principles, who are either too greedy or too suffer from self-importance. They feel that they matter a lot. या वो बंदे बता रहा है कि हम किन बंदों को टारगेट करते थे, जो कोई इंपॉर्टेंस चाहते हैं, जो लालची हैं, जो बड़ा दबंग तरीके से झूठ बोल सकते हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, सारी बात कर रहा है। आगे चलिए। People who KGB wanted very much to recruit, but to eliminate the others, to execute the others. Don't they serve some purpose? Wouldn't they be the ones who They serve purpose only at the stage of destabilization of a nation. For example, your leftists in the United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. कह रहा है कि जब उनकी जॉब खत्म हो जाती है, मार दिए जाते हैं। एक काम तक हम उनको रखते हैं और वो ये समझते हैं कि जब ये इनकलाब आएगा तो हम बरसरे इक़्तिदार आएंगे। अब वो अपनी स्ट्रेटजी बता रहा था कि मकसद हमारा होता था कि हमने अपना नजरिया लाना होता था, तो हम दीवार के साथ खड़ा करके गोली मार देते थे। आगे चलिए। Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot. But they may turn into the most bitter enemies of Marxist-Leninists when they come to power. And that's what happened in Nicaragua. You remember most of these former Marxist-Leninists were either put to prison or one of them split and now he's working against Sandinistas. It happened in Grenada when Maurice Bishop was already a Marxist. He was executed by a new Marxist who was more Marxist than this Marxist. Same happened in Afghanistan when first there was Taraki, he was killed by Amin, then Amin was killed by Babrak Karman with the help of KGB. अब ये वो तो पूरी दुनिया का हाल बता रहा है ना कि निकारागुआ में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, तो उसी बहर में वो हमारी हकीकत भी बयान करेंगे। Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same.
جی کوئی سمجھ آئی؟ کامریڈ ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ایک کمیونسٹ دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ آج آپ کے سامنے کتنی بڑی حقیقت بیان کر رہا ہے، گو کہ یہ حقیقت آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے کی ہے، کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ مجیب ہم نے پلانٹ کیا تھا. یہ میرے پاس چھوٹا ٹکڑا ہے، آپ ڈیٹیل والا سنیں گے تو اس میں اس سے سارا بتائے گا. 48 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ ہم نے پلانٹ کیا. جب اس کا کام ختم ہوا تو جو بنگالی آرمی میں کمیونسٹ تھے ہم نے ان کے ذریعے اس کو مروا دیا. شکر کیا کرو یہ الزام پاکستان پہ نہیں لگتا. اس کو دوبارہ چلائیے تھوڑا بیک کر کے تاکہ سمجھ آئے. They're not needed anymore. They know too much. Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot. اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجیب کی. اس نے سمجھا کہ مجیب نے یہ سمجھا کہ میں پاور میں آؤں گا، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ جب وہ آیا چلائیے آگے. But they may turn into the most bitter enemies of Marxist-Leninists when they come to power. And that's what happened in Nicaragua. You remember most of these former Marxist-Leninists were either put to prison or one of them split and now he's working again. کیا کہتا ہے کہ یہاں جیل میں ڈال دیتے تھے یا کچھ اور کرتے تھے؟ آگے چلائیے. It happened in Granada when Maurice Bishop was already a Marxist. He was executed by a new Marxist who was more Marxist than this Marxist. Same happened in Afghanistan when first there was Taraki, he was killed by Amin, then Amin was killed by Babrak Karman with the help of KGB. Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same pattern everywhere. The moment they serve their purpose, all the useful idiots are either be executed entirely, or the idealistically minded Marxists, or exiled, or put in prisons like in Cuba. کوئی بات نتارا ہوا جی دماغوں میں؟ لائٹ جلا دیجیے. So this is how it goes. اب میں آخری 5 منٹ ہے، فریش رہیے کہ ختم کرنے لگا ہوں. چلیے 5th جنریشن وار میں وہ کہتا ہے، اس کو میں صرف اس پہ فوکس کرتا ہوں. میرا مقصد ہے آپ کو پوری بات سمجھ آئے. سب سے پہلی چیز کہتے ہیں کہ ایسا کوئی حربہ سامنے لاؤ جو اس سے پہلے استعمال نہ ہوا. نیا حربہ کیا ہے؟ 5th جنریشن وار unrestricted ہوگی. whosoever, whatsoever, wheresoever, whensoever. انگیج کرو، بچے بڑے بوڑھے، خوراک ان کی خراب کرنی ہے کرو، ماحول، پانی، زمین، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کو استعمال کریں گے. پہلے ہوتی تھی پروکسی وار. پروکسی وار کیا ہے؟ جنگ امریکہ کی تھی، لڑ ہم رہے تھے. اب اس کی جگہ آ گئی سوڈو وار، سوڈو آپریشنز. یہ سب سے خطرناک ہے. مکس اپ نہیں، میں ایکسپلین کرتا ہوں. سوڈو آپریشن کیا ہے؟ 5th جنریشن وار کہتے ہیں وار ودن ہے. وار ودن. آپ کے اندر سے گروپ اٹھے گا، وہ ایک آپریشن کرے گا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرے گا، وہیں پہ ویپن چھوڑے گا اور مقامی آبادی کے اندر ابزارب ہو جائے گا. آپ کے اپنے لوگ. This is what you call pseudo operations. مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے یہ آپریشن جب چل رہے تھے تو ایک جرنیل صاحب ٹی وی پہ بول رہے تھے تو انہوں نے پوچھا سر کوئی مشکل کیا؟ کہتا ہے مشکل یہ ہے کہ دہشت گرد اس وقت دہشت گرد ہے جب وہ ویپن اٹھاتا ہے. جب وہ ویپن چھپا کے یہاں چل پھر رہا ہوتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پروکسی وار سے ایک اگلی فیز ہے. سوڈو آپریشنز، سلیپر سیلز، ان کے اندر وہ غائب ہو جائے گا. سو اکانومی، آپ کے نظریات، ڈیمورلائزیشن، ڈیسٹیبلائزیشن، اکانومی توڑنا، کرائسس پیدا کرنا، آپ کو اپنا لائک مائنڈڈ پیدا کرنا، آپ کے اندر اور دیکھیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، شدت پسند گروپ دونوں انتہاؤں کے، رائٹسٹ بھی لیفٹسٹ بھی، ایک مذہب کے نام پہ ایک اس نام پہ. مثلا پاکستان کی ٹریجڈی کیا ہے؟
یا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے دنیا کے تمام نظریات، مثلا آپ کی 2 سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں ہم سیکولر ہیں، آپ کی کچھ پارٹیاں کہتی ہیں ہم ٹوٹلی مذہبی ہیں، نون رائٹ والوں کے تھوڑا ساتھ، پیپلز پارٹی لیفٹ والوں کے تقریباً ساتھ. ایک پاکستان وہ ہے جو روس اپنی طرح دیکھنا چاہتا تھا، ایک پاکستان وہ ہے جو امریکہ اپنی طرح کا دیکھنا چاہتا تھا. I am afraid to say ایک پاکستان وہ تھا، اب وہ چیز بھی ختم، جو سعودیہ اپنی طرح کی دیکھنا چاہتا تھا. ایک پاکستان وہ تھا جو ایران اپنی طرح کا دیکھنا چاہتا تھا. I am afraid but I am true. اگر آپ کو کسی کو میری بات طلب لگے تو میں جنون بات پورا سچ بولنا چاہیے، موت آسان ہوتی ہے. سو پاکستان ایک، اور بچی کچی کسر یہاں پر انڈین لوبی بھی پوری ایکٹیو ہے، پوری ایکٹیو ہے سب سے زیادہ. they are called کپی گروپ. دوسری سے تیسری بات پہ پتہ چل جاتا ہے ان کا کہ ان کی دلی یاترا ہوتی رہتی ہے، یا یہ کہاں سے لوگ ہیں. اب پاکستان ایک ہے، پاکستان کدھر جائے؟ افغانستان کی جنگ لڑی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی اپنے ملک میں یہ دیکھو بھائی جو پیسہ دے گا نا آرڈر بھی وہی دے گا. اچھا یہ زیادہ مشکل باتیں نہیں ہیں. مجھے بتائیں گھر کے اندر سب سے زیادہ کس کی چلتی ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے کی نہیں، اس کی چلتی ہے جو کما کے لاتا ہے. بیٹا وہی مرضی کی شادی کرتا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہی بیٹی مرضی کی شادی کرتی ہے جو جاب خود کرتی ہے، جو سیکیور ہو چکی ہوتی ہے. سو اگر آپ بھی بحیثیت ملک اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ عسکری طور پر دنیا کی 10 بڑی طاقتوں میں ہیں، آپ کو معاشی طور پر بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا پڑے گا، وگرنہ یوزفل ایڈیٹ، پولیٹیکل پروسٹیٹیوٹس اور میں تو کہتا ہوں پولیٹیکل ڈفرز آپ کے ہاں بھی آتے رہیں گے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب آتے رہیں گے، I am sorry، مجھے اب کوئی ہوپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن ایک بات رکھیے گا کہ یہ نسلوں کی مار ہے، نس نس میں مار ہے، اس کو جاتے ہوئے کم از کم ایک نسل تو لگے گی. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سائبر فورس کا حصہ ہیں. میری آخری بات ہے، ایک ہوتا ہے پریس، ایک ہے میڈیا. میڈیا میں فیوچر میں آپ کو بتا دوں سوشل میڈیا کا ہے. آپ کے گھر میں چھوٹا بھائی بہن بیٹی بیٹا پوتی پوتا، اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے رہے، تھوڑی سی رہنمائی کرتے رہے. جو خرافات اس کے اندر آ رہی ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ہے ضرور بنائیں، ضرور چلائیں، نہیں بھی بنائیں تو بنائیں. جو بھی پوسٹ دیکھیں کہ یہ سیکٹیرینزم کو ہوا دیتی ہے اسے رپورٹ کریں. کوئی بحث چلتی ہے نیوٹرل مائنڈڈ کے طور پہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کبھی فتوے نہ دیں، دلیل سے بات کریں. لوگوں نے، ملکوں نے باقاعدہ بندے بھرتی کیے ہوئے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے. جب یہ میسجنگ سٹارٹ ہوئی تھی نا اس پہ نئی موبائل پہ، تو باقاعدہ بندے ہائر کیے تھے ان کمپنیوں نے جو بڑے خوبصورت سینسٹیو مذہبی میسج بناتے تھے تاکہ آپ اس کو آگے فارورڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں. اس میں آپ کی ذہن سازی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ پیسے بھی کھواتے تھے آپ سے. پھر یہی میڈیا کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ٹی وی پڑا ہے نا وہ خدائی صفات لیے ہوئے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا، آپ تو بیٹھے ہیں کہ جی آج T20 میچ ہے ابھی، چلو بھی ویری گڈ، بیٹھی ہے پوری فیملی، دادا بھی بیٹھے ہیں، دادی اماں بھی بیٹھی ہیں، 5 وقت کے نماز گزار ہیں. T20 میچ شروع ہوا ہے، چوکا چھکا لگے گا، چوکا چھکا لگے گا تو ڈانسنگ گرلز آ جائیں گی. اب آپ کیا کریں گے؟ This is 5th generation. آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، ڈرامہ دیکھ رہے تھے، کسی مولانا کا خطاب سن رہے تھے، کمرشل آ گیا، کمرشل کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. ڈرامے آپ دیکھیے، کنٹینٹ دیکھیے، ریویو دیکھیے، کسی کے ذمہ لگائیے. پاکستان کی 5% آبادی ہے
جس کے وہ مسائل ہیں، بڑا بنگلہ، 3 گاڑیاں، بڑے بڑے موبائل، ایک شادی سے پہلے افیئر، ایک شادی کے بعد افیئر، ایک سے شادی ہو چکی ہے، ایک سے اور چل رہا ہے. یہ پاکستان کے 90% لوگوں کا تو پرابلم ہی ہے. بہن بھائی کی محبت نہیں ہوتی، ماں بیٹے کا پیار نہیں ہوتا. پاکستان میں کبھی مووی بنی تھی بہن بھائی، وہ کیوں نہیں بناتے؟ سو ڈرامہ پتہ کیا تھا؟ ڈرامہ آپ کو جکڑ لیتا ہے. وہ یار دیکھنے اگلی قسم میں کیا ہوتا ہے، وہ یار دیکھنے اگلی قسم میں کیا ہوتا ہے. تو آپ کبھی سوچئے کہ کتنے ڈرامے ہیں جنہوں نے آپ کو ایجوکیشن پہ، آپ کو یاد جب جیو میں نئی پابندی لگی تھی تو اس میں کچھ ڈراموں کے کلپس دکھائے گئے تھے، تو وہ کیا تھا کہ مذہبی خیالات کا تمسخر ہو رہا، آپ کی مرضی کا، اپنی مرضی کا جو ذہن ہے وہ بنانا ہے. سو یہ میڈیا، خاص طور پہ اب سوشل میڈیا، یہ سب سے بڑا ویپن ہے. یہ آپ کے پاس ہے، یہ آپ کے بچے کی طرح ہے، بلکہ آپ کے باڈی پارٹ کا حصہ بن چکا ہے. And let me think or say کہ آپ کا آدھا دماغ اب آپ کی جیب میں جو موبائل ہے اس نے کیپچر کیا ہوا ہے. آپ اگر میرے سے یہ پوچھنا چاہیں، پودے لگانے کی کمپین میں حصہ لیں، پانی بچانے کی کمپین میں حصہ لیں، اور خدا را میں ایز اے پروفیسر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاپولیشن کنٹرول پہ جو آپ کی حکومت اب کچھ کر رہی ہے، چاہے چیف جسٹس نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، ان چیزوں کو پروموٹ کریں. سادگی کا کلچر، دکھاوے کے کلچر کو کل کریں، فرسودہ رسومات کو کل کریں، بیٹی بیٹے میں تقسیم کو ختم کریں. میں نے آپ سے پہلے بھی یہاں پہ کہا تھا کہ ہم اس پاک نبی کے ماننے والے ہیں جن کی نسل بیٹیوں سے چلی ہے. اور میں آخری بات دیکھیں، دنیا میں پیغمبر بھی آئے، فلسفر بھی آئے، جرنیل بھی آئے، سیاستدان بھی آئے، لیڈرز بھی آئے. آپ اس بات سے قطع نظر، میری بات خدا غور سے سنیے، آخری بات، وہ خاتم النبیین ہے، انہوں نے ہمیں جنت، دوزخ، گناہ، ثواب، روزہ، زکوٰۃ، جو کچھ بتایا مسلمانوں کے لیے. اس کو ایک سائڈ پر ایز اے ریفارمسٹ، ایز این ایکٹیوسٹ، ایز این ہیومن بینگ، انسانیت کا پرچار، ایک ایسی شریعت کے جس میں انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون کو مرد کے برابر ڈکلیئر کیا گیا. I repeat، اسلام ایز اے کانسٹیٹیوشن عورت کو وراثت میں حق دیتا ہے، ملکیت کا حق دیتا ہے، تعلیم کا حق ہی نہیں دیتا، تعلیم فرض قرار دیتا ہے. اور یاد رکھیے، امریکہ، یورپ کی خاتون کو یہ سب کچھ پانے کے لیے تحریک چلانی پڑی. رائٹ؟ آپ اس معیار پہ نہیں جا سکتے. آپ پاکستان بنانے والوں کو سوچ لو. جب آپ کو یہ ہوتا ہے نا یار یہ ملک کیا ہے، یہ کیسے ہے، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لو. اتنے پڑھے لکھے لیڈر آپ کو اگر کہیں ملے تو میرے علم میں اضافہ کریں. علامہ اقبال، قائد اعظم، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی چودھری رحمت علی، سر سید احمد خان، نواب زادہ لیاقت علی خان، سر آغا خان، نواب لوگ، رئیس لوگ، امیر لوگ، امیر بھی انتہا کے، پڑھے لکھے بھی انتہا کے، جو آج کے سٹینڈرڈ پر بھی پڑھے لکھے ترین. اور یہ اس وقت کی آپ کی لیڈرشپ ہے جب برے صغیر کا لٹریسی ریٹ بمشکل 15% تھا، بمشکل. اور اس وقت 3 جماعت بندہ پرائمری پاس ہوتا تھا. ایجوکیشن کا معیار یہ تھا. 66 نمبر والا پاس کرتے تھے ادھر تو آپ کے 65 والا. تو پھر انہوں نے جب یہاں پہلا میٹرک کا امتحان لیا تو انہوں نے کہا یہ لو لیول کے لوگ ہیں تو ان کو اعلیٰ کر دو. آدھا 32.5 33 کہاں سے آیا؟ 66 کا وہ آدھا. ٹھیک. آپ یہی دیکھو کہ یہ ملک بنایا کن لوگوں نے، اتنی کریم پڑھی لکھی.
यार बाद में रूस अमेरिका की जंग का हम हिस्सा बने, ईरान सऊदीया की कोल्ड वॉर में हम दब गए, इंडिया की बातें अधूरी रह गई कि मैं उसको शिकस्त नहीं मारता। देखिए ये कितना बड़ा मुल्क, ये कितना छोटा मुल्क, उन दोनों ने कैसे रहना कौन तय करेगा? बड़ा मुल्क तय करेगा जिसके पास ताकत ज्यादा है। उस वक्त को कहते थे कि नहीं ये तो इंटरनल था, वो तो भला हो गया, मोदी ने बोल दिया कि जो वादा बांग्लादेश में हमने किया। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसने अब जाके वो हकीकत खोली। अगर आप शुरू से जाके उसको स्टडी कीजिए तो इंडिया के अंदर बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको स्कॉलरशिप्स मिलते थे, उनको बाकायदा ब्रीफिंग होती थी। और दूसरा ये दुनियावी कहते हैं कि हम मुआशी तौर पे कमजोर थे। सो ये है जी 5th जनरेशन वॉर, जिसको आपने बड़ा केयरफुली दोबारा से किसी 1-2 जगह से लेक्चर से मैंने आपको वो हैंडआउट्स भी दिए हैं, इसको समझे, आप इसका हिस्सा हैं, ये आप पर मुसल्लत है और आपकी थोड़ी सी तवज्जो से आप अपने मुल्क की साइबर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। वो प्रोपेगेंडा, वो मनफी चीजें जो आपके मुल्क के खिलाफ लिखी बोली जाए, चाहे मसलन आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एक बंदा नजर आ जाता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना पकड़े जाने वाले जासूस है, तो वो आप जब देखें आप चैनल बदल दे सकते, यही आपका शेर है, यही आपका आदमी को मैलाइन करते हैं लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए कभी अयूब, जिया और मुशर्रफ को सपोर्ट ना करें, मैं भी नहीं करता, गलत किया, मार्शल्लाह लगाया, मार्शल्लाह लगा के भी जो कर सकते थे ना कर सके। लेकिन अब आपको ये बात मानना होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाब जंग रूस के टूटने के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया अंदर अटैक आई। इराक देखे, सीरिया देखे, लीबिया देखे, कई जगह पे डिक्टेटर्स आए, आपकी आर्मी ने अमेरिका जैसी सुपर पावर के होते हुए भी दहशतगर्दी की ये जंग जीती। 90%, 80 से 90% जीत ली है ये मुस्लिम। So I am convinced। देखिए आई विश कि आप इसमें भी मेरे इल्म में इजाफा करें। सर एक बात, सॉरी आपको तो एक जनरल बात बता दूं, दुनिया का कोई भी गरीब आदमी जिस तरह अपनी मर्जी नहीं कर सकता ना, उसी तरह कोई गरीब मुल्क भी अपनी मर्जी नहीं करता। ये लोग मैं पता क्यों डिफेंड कर रहा हूं कि जितनी हमारी मजबूरियां थी और उसके बावजूद देखें, भारत ने कभी सांस लेने दिया आपको? कभी नहीं। ओके, मैं ये आपसे कह रहा था कि आप देखिए कि कभी किसी फौज के मेजर जनरल रैंक के बंदे मारे गए। मैं वर्ल्ड वॉर 1 भी पढ़ता रहा, वर्ल्ड वॉर 2 भी पढ़ता रहा, ब्रिगेडियर कर्नल तो आम सी बात थी ना। आपके 2 मेजर जनरल तो मुझे याद है, एक मेडिकल कोर का था और एक मेडिकल कोर का लेफ्टिनेंट जनरल। तो आपकी फौज इस हद तक GHQ तक भी पहुंची थी बातें, लेकिन लोगों ने का मतलब वक्त ने आपको बचाया है। और लास्ट चीज एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि 5th जनरेशन वार इतनी भयानक है कि अमेरिका खुद इसका शिकार हो चुका है। अब फिलहाल शिकार है। कैसे? अब आप देखिए कि उनके यहाँ हर आए दिन एक वाकया होता है कि बंदे ने गोलियां मारी, अपने आप को मार लिया, गोलियां मारी, अपने आप को मार लिया। मेरा एक साफी दोस्त है, अमेरिकन सिटीजन, उसकी बीवी है, तो उसने आज से 3 साल पहले एक वाकया लिखा, तो मैंने सिर्फ उस पर इतना कमेंट करके ना तो बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया था। मैं कहा आई एम अफ्रेड टू से मोर टू कम। वो ज़ाहिर थोड़ा अलर्ट हुआ कि आपने क्या कहा। मैंने कहा ये सोसाइटी उस तरफ जा रही है, यानी फैमिली, फेथ और फ्रेंड, ये 3 चीजें अमेरिका से भी गायब हुई हैं और अब अमेरिकन को भी 5th जनरेशन वार, और वो खुद से इसका शिकार हो गए। यानी वो जंगो-जदल, इकोनॉमी, बेहतर स्टेटस, शख्सी आजादी, मैरिज सिस्टम तोड़ना वहां पर भी है। वहां पर 5th जनरेशन वार किसी और शक्ल में चली गई है। गो के अब नजर आ रहा है कि रशियन शायद उसके कुछ ना कुछ पीछे है। कहा ही जा रहा है कि ट्रम्प भी आया नहीं है, लाया गया है, तो उनके भी प्रॉब्लम है ये ग्लोबल। तो लेकिन हम इसका चूंकि ज्यादा शिकार हैं, मतलब बातें बहुत सारी थी, सोनिया गांधी
نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم نے ثقافتی محاذ پر پاکستان کو شکست دے دی. بہت پرانی بات ہے, دہائیوں پرانی. تو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا کہ یہ آپ کی ثقافت نہیں ہے, آپ نے وہ مغرب کی ثقافت کو لا کے تو یہاں پہ کیا. کیونکہ دیکھیں دنیا میں کلچر دو ہے, ایک ایسٹ کا کلچر, ایک ویسٹ کا کلچر ہے. اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو شرم و حیا, یہ خاندان, یہ سارا کچھ, اس کا سکھ بھی خیال کرتے ہیں, اس کا ہندو بھی خیال کرتے ہیں, اس کا ہر ایشین کنٹری کا جو رہنے والا بندہ ہے وہ خیال کرتا ہے. اور افغانستان کے سے خوشخبری آئی ہے, اور بٹ آئی فورسی کہ اب کشمیر اور جو ان کی T20 تحریک ہے سکھوں کی, اس کے اندر بھی کوئی ہلچل کم ہے. اس کی وجہ ہے ہمارا کوئی کمال نہیں, اس کی وجہ ہے کہ چین پاور ہے. آپ کو پتا ہے کہ چین کے کنٹرول میں بھی کشمیر کا حصہ ہے. کتنے لوگوں کو اس بات کا پتا ہے؟ I'm afraid to say کہ ہم جو باتیں ہمیں جاننی چاہیے پھر وہ رہا نہیں جاتا بات کرنے سے. بھائی کشمیر کا مسئلہ صرف پاکستان اور انڈیا چاہے بھی تو حل نہیں کر سکتے. کم از کم 25% علاقہ کشمیر کا چائنا کے قبضے میں ہے. 3 مختلف علاقے, اکسائی چین, گیم چونگ, ڈیم چونگ. صرف اس کی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ آئس کا ورڈ ہے. I repeat کہ پاکستان انڈیا کبھی بھی اور مسئلہ حل وہی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بڑے ایجنڈے والا اور ایجنڈے سے زیادہ ڈنڈے والا جب کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح وہ میزورام والا ہے, اروناچل پردیش ہے ان کا, وہ بھی نہیں مانتے. وہ قبضے میں انڈیا کے, چائنیز کہتے ہیں ہمارا ہے. ان کا جو باغی ہے دلائی لاما, وہ ہماچل پردیش میں بیٹھا ہوا ہے, دھرمشالہ میں, ایگزائل میں. سو فیوچر میں ہم نے تو بہت لڑ لی, اب آپ دیکھیے گا کہ جب انڈیا کو, اچھا دیکھیں ان کے آرمی چیف نے خود مانا تھا کہ بھارت کی آرمی 2.5 محاذوں پر نہیں لڑ سکتی. اب 2.5 محاذ کیا ہیں؟ چین کا بارڈر, پاکستان کا بارڈر, اور آدھا محاذ اس نے کیا کہا تھا جو ان کی اندرونی تحریک ہے. سو اٹس ایوری ویئر. اور جو میں آپ سے کہا نا 5th جنریشن, ان کے اپنی مورالٹی, ان کے اپنی اخلاقیات, ان کا اپنا نظام. ہندوازم میں بھی, سکھوں میں بھی اس چیز کی کوئی مارجن نہیں تھا. 5th جنریشن کا وہ بھی شکار ہے. ہاں ابھی وہ دھوکے میں ہیں کیونکہ یہ 5th جنریشن ہے یہ ایک دھند کی طرح ہوتی ہے. اچھا جب دھند ہوتا تو پتہ نہیں ہوتا, آگے گڑھا آ رہا ہے, سڑک آ رہی ہے, رستہ آ رہا ہے, تو ایک فوگ سی کریٹ ہو جاتی ہے. I think I wind up now. Now if you have any questions.